सबसे पहले बात करेंगे पंजाब का तख्त कौन संभालेगा, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत कुछ देर में अहम इजलास है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए दो नामों पर गौर होगा। सरकार की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़ हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की भी मुलाकात हुई है। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री से मुतालिक तरीक़ेकार पर गुफ्तगू की गई। वकार अली सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, 6 बज चुके हैं, कितनी देर में इस इजलास को शुरू होगा? जी बिल्कुल कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा और इलेक्शन कमीशन को जो आइनी इख्तियार हासिल है आइन के आर्टिकल 224A के तहत उन्होंने आज जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर करना है और इस हवाले से अहम इजलास कुछ देर बाद यानी 6:30 बजे का जो है वो वक्त दिया गया था। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं वो इलेक्शन कमीशन पहुँच चुके हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आमद का इंतज़ार है। उसके बाद जो ये इजलास है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और इसके अलावा जो दीगर मुतलका विंग के हकाम है वो इसमें जो है वो शरीक होंगे। और इसमें जो पार्लिमानी कमेटी की जानिब से भेजे गए जो 4 नाम है उस पर जो है वो जो उस पर गौर फिक्र होगी और उसमें से किसी एक नाम का जो है वो इंतखाब होगा। जो हुकूमती जो इत्तेहाद है उनकी जानिब से नवीद अकरम चीमा जबकि अहमद नवाज सुखेरा का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है। और इसके बरक्स जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनकी जानिब से जो है मोहसिन रजा नकवी और इसके अलावा आहद चीमा का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है। इससे कबल 2018 में भी जब हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इत्तफाक राय नहीं हो सका था तो इलेक्शन कमीशन ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 224A के तहत डॉक्टर हसन अस्करी को जो है वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुकर्रर किया था। और इसमें अब दोबारा वही मौका है और इलेक्शन कमीशन की जानिब सबकी नजरें हैं कि इलेक्शन कमीशन किसके नाम की जो है वो तकर्री देता है। आइन के आर्टिकल 224A के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो जब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के माबैन कोई मुफाहिमत ना हो सके और पार्लिमानी कमेटी भी कोई नाम फाइनल करने में फेल हो तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो हुकूमत और अपोजिशन के जो भेजे गए दो नाम है उसमें से किसी का भी सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी का भी नाम का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो इलेक्शन कमीशन आए और उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जो है वो तवील मुलाकात की। हमारे ज़राए का ये कहना है कि उस मुलाकात के दौरान जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो 4 उम्मीदवार हैं उनकी जो तफसीली जो उनकी प्रोफाइल है उससे मुतालिक उनको आगाह किया गया। जबकि इसके अलावा जो लॉ विंग है उनकी जानिब से जो आइनी निकात है और इसके अलावा जो कानूनी रिक्वायरमेंट है उससे मुतालिक भी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो ब्रीफिंग दी गई। और इसके बाद अब इंतज़ार किया जा रहा है कि इजलास कब जो है वो शुरू होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हुकाम तो कल से ही जो है वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे, उनकी हफ्तावार छुट्टियां जो है मनसूख कर दी गई थी। अब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आमद का इंतजार है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आमद का इंतजार है और तकरीबन आप बता रहे हैं कि 6:30 बजे ये इजलास शुरू हो जाएगा। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ये मामला है। इमरान खान ने हुकूमत को जवाब देने के लिए जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। कौमी असम्बली से इस्तीफों के बाद इमरान खान का इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। इमरान खान ने जलसों का शेड्यूल तैयार करने के लिए पार्टी को हिदायत कर दी है। सोशल मीडिया टीम को हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसीज और महंगाई को इशू बनाने की हिदायत की गई है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ये मामला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन के खैराती फंड हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया है। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले ने खुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ़ जुर्म कर लिया। तोशाखाना और ज़कात चोर कहता है तोशाखाना में चोरी की तो क्या हुआ, रियासत के 190 मिलियन पाउंड खा गया तो क्या हुआ, फॉरेन फंडिंग करके मुल्क के खिलाफ दुश्मनी की तो क्या हुआ, बुशरा बीबी के साथ मिलकर पंजाब की हर नौकरी हर ओहदा बेचा तो क्या हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क के मसाइल का ज़िम्मेदार सियासी कशमकश को करार दे दिया। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है। मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन के अंदर मौजूद है। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है।
عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں، پاکستان کی مشکلات ایک طرف رہ گئی ہیں۔ آج سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے کہ جس انتہا پر آج ہماری معیشت کی بدحالی ہے اور جس انتہا پر آج سیاسی کشمکش ہے، یہ پاکستان کو اس کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی۔ اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے، آئین کی شکوں کو مانیں گے نہیں، تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہم ان کے وطن آنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان ناانصافیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 4 ماہ تک IMF سے بات نہ کرنے کا معیشت کو نقصان ہوا، قرضوں کی وجہ سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، رقم سہولیات کی بجائے قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہی ہے۔ پاکستان کا قرض بڑھ کر 51,000 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے، اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے، تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپے چڑھ گئے ہیں۔ اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی، جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا۔ بلوچ رہنما لکشری رئیسانی نے کہا کہ معیشت کی بدحالی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، بلوچستان کے حوالے سے بات چیت کرنے کی فضا بنانا ہوگی، ڈائیلاگ سے پہلے اعتماد کی فضا قائم کی جائے۔ جس بحران سے ہمارا سماج گزر رہا ہے، اس میں ایک ڈائیلاگ کا ضرورت ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کو چاہیے کہ ڈائیلاگ کے آغاز سے پہلے یہاں اعتماد کا فضا قائم کرے، بلوچستان کے مسائل کا حل ایک سوشیو اکنامک کانسٹیٹیوشنل تھیراپی میں ہے، یہ تھیراپی بلوچستان کے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ہم اس تمام بحرانوں سے نکل سکیں، اپنے آئندہ نسلوں کو ایک خوشحال، ایک باوقار، ایک پرعظمت جو ہے مستقبل دے سکیں۔ تو وہیں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ شہر میں حکومت بنانے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں، میئر جماعت اسلامی کا ہی ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور نون میں اتفاق رائے کی کوشش کریں گے، جلد سرپرائز ملے گا۔ دونوں رہنما کراچی میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب جیسے سینئر رہنما رول پلے کریں، جو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، اتفاق رائے پیدا ہو جائے اور تمام جماعتیں آن بورڈ آ جائیں، اور پھر اس میں جس کا مینڈیٹ ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جماعت اسلامی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نمبر 1 پارٹی ہیں، ہمارے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ ہماری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہمیں ووٹ بھی زیادہ ملے ہیں، تقریباً ڈبل ووٹ ملے ہیں، اور سیٹیں بھی ہماری زیادہ ہیں، تو ہمارا میئر بننا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کنسنس پیدا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے کام کریں۔ حافظ صاحب کو مایوس کروں کہ میں رول ادا کروں گا، PTI کی بات میں نہیں کر سکتا، میں سیدھی بات آپ سے، PTI اب اس پر خدا میں لفظ نہیں بولتا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ پیپلز پارٹی، PMLN اور جماعت اسلامی مل کے کریں، یہ آپ کو سرپرائز جلدی ملے۔ ویلکم بیک۔ بات کریں گے وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ کیس میں نئی پیش رفت، GIT کے ارکان کو تبدیل کر دیا گیا، نئے ارکان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن گزشتہ تاریخ میں جاری کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مجاہد لطیف۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات تنازعات کا شکار، GIT کے ارکان کو تبدیل کر دیا گیا، 3 نئے افسران کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا۔ GIT کے سربراہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ عمران خان پر حملے کی تفتیش میں کچھ تنازعات چل رہے تھے، جس کو بنیاد بنا کر محکمہ داخلہ نے اختلافات رکھنے والے تمام ارکان کو تبدیل کر دیا۔ نئے ارکان میں محمد اکمل DPO DG خان، SP انجم کمال اور DSP ناصر نواز شامل ہیں۔ CCPO لاہور
غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں نئے ارکان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 14 جنوری کی تاریخ سے جاری کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر عوام کو سستا آٹا نہیں مل سکا ہے۔ سندھ حکومت کے بدلتے بیانات، پہلے قیمت 95 روپے فی کلو مقرر کی گئی جو اب 105 روپے تک جا پہنچی ہے۔ آٹے کی بدلتی قیمتوں نے کیا عوام کو پریشان۔ پہلے صوبائی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا عوام کے لیے دکانوں پر فی کلو آٹا 95 روپے میں دستیاب ہوگا، جبکہ سستا آٹا اسکیم کے تحت 65 روپے فی کلو بھی ملتا رہے گا۔ 95 روپیز آج سے ایزیلی اویلیبل ہوگا سب نارمل شاپس پر، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ والا 65 روپیز والا آٹا بھی چلتا رہے گا۔ 160 سے ہم اس کو 95 پر لا رہے ہیں نارمل مارکیٹ کو۔ پھر کہا گیا یہ قیمت ریٹیلرز کے لیے ہے، بڑھتے بڑھتے سرکاری قیمت 105 روپے فی کلو پر جا پہنچی۔ 150, 160 اور 170 روپے کلو تک مل رہا ہے آٹا، لائن لگ کر مل رہا ہے۔ بہت مشکل ہے اور آٹا تو مل ہی نہیں رہا ہے، اگر مل بھی رہا ہے تو بہت رش ہے اور بہت مشکل ہے، آٹا مہنگا مل رہا ہے۔ آٹا جو ہے نارملی 140 یا اس سے بھی اوپر ہی چل رہا ہے ابھی بھی۔ وہ گورنمنٹ کے ریٹ تو آئے ہیں مگر اس پہ ابھی کسی نے عمل نہیں کروایا ہے، تو وہی آٹا جو چلتا ہوا آ رہا ہے 140, 145, 150 اسی ریٹ پہ اویلیبل ہے۔ دن بدن آٹے کی بدلتی قیمتیں، عام دکانوں پر آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چکی کا آٹا 140 روپے سے 150 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ عوام سستا آٹا خریدنے کے لیے رول گئے۔ لاہور میں سرکاری نرخ پر آٹا فراہمی ٹرکوں پر کی جا رہی ہے۔ مارکیٹوں میں دکاندار عام برانڈ کا آٹا منمانی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ آٹے کی فراہمی اور قیمت کی صورتحال میں تبدیلی نہ آئی۔ سستا اسکیم آٹا ٹرکوں پر اور عام مارکیٹ میں عام برانڈ کا آٹا دستیاب ہے۔ اتوار کے علاوہ مخصوص پوائنٹس پر سستے آٹے کی ٹرکوں پر فروخت کی پالیسی ہے۔ سستا اسکیم میں 10 کلو آٹا 648 روپے میں دستیاب ہوتا ہے، لیکن تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سستا اسکیم آٹے کی فراہمی شناختی کارڈ سے مشروط ہے۔ عام مارکیٹ میں 15 کلو تھیلے میں آٹا دستیاب ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1950 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ کھلا سرخ آٹا 120 روپے، کھلا سفید فائن آٹا 130 روپے فی کلو بک رہا ہے۔ چکی آٹے کے نرخ 150 روپے فی کلو تک پہنچ چکے ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق عام مارکیٹ میں گندم 4500 روپے فی من تک دستیاب ہے، جس کے باعث آٹے کی قیمتوں پر بھی دباؤ ہے۔ سابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 23 بڑے سرکاری ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں۔ بڑھتی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نئے ہاسپٹل بنانا انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے چکوال میں دیہی مراکز صحت لکی فال کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پنجاب کے عوام کے لیے سرکاری ہسپتالوں کا جال بچھانے کا منصوبہ بنایا۔ لاہور اور میاں والی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں میں بین الاقوامی معیار کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ماضی کی کسی حکومت نے پنجاب میں آبادی میں اضافے کے باعث نئے سرکاری ہسپتال بنانے کا نہیں سوچا۔ پنجاب میں ماضی کے حکمرانوں نے صرف عوام پر تجربے کیے ہیں۔ ویلکم بیک۔ منیر نیازی نے لاہور کو شہر بے مثال اور حسن لازوال کہا تو بے جا نہ کہا۔ لاہور کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھنا ہو تو گلی سورجن سنگھ ہی کافی ہے۔ اس گلی کے چرچے بیرون ملک بھی ہیں۔ سیر کروا رہی ہیں اسما شوکت۔ دہلی گیٹ میں داخل ہوتے ہی اندرون لاہور کی خوبصورتی کا اندازہ ہونے لگ جاتا ہے۔ سلیقے سے بنی ہوئی پرانی طرز کی دکانیں اور صفائی کا شاندار احساس ہوتا ہے۔ دہلی گیٹ میں داخل ہونے کے بعد دائیں طرف دوسری گلی میں داخل ہوں تو حسین منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہے گلی سرجن سنگھ۔ سرخ اینٹوں کا فرش اور پرانے جھروکوں پر سجے گلدستے یہاں آنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ اس گلی کو دیکھ کر یورپ کا گمان ہوتا ہے۔ درون دہلی گیٹ کے شاعر اور حکیم سرجن سنگھ کا گھر آج بھی اس گلی میں موجود ہے۔ ایک نئی جگہ لگ رہی ہے، نیا انوائرمنٹ لگ رہا ہے، مطلب بہت اچھے طریقے سے اس کو مینٹین بھی کیا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا یہ جگہ دیکھے، بالکل جیسے روم ہے، موراکو ہے، اتنی سٹیز ہیں، نیو یارک ہے، یہ لاہور بھی، اتنی ہماری ہسٹری ہے، اتنا ہم کلچر اور کھانا پینا آفر کرتے ہیں، پوری دنیا کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ میں پہلے بھی آ چکی ہوں، آج اپنی دوستوں کو گھمانے کے لیے لائی ہوں۔ بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں۔ گلی سرجن سنگھ کے مکین بھی کوچے کی صفائی ستھرائی اور نفاست سے کی گئی آرائش پر خوش ہیں۔ جو لاہور کا لفظ جو آپ اکثر محاوروں میں استعمال ہوتا ہے، تو جب آپ اندرون شہر میں آئیں گے، جب ملیں گے لوگوں سے، جب اخلاق دیکھیں گے تو پھر یہ محاورہ صادر آتا ہے۔
کہ لاہور ہے. صفائی کا پراپر انتظام ہے, 4 دفعہ صفائی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا جو لیونگ سٹیٹس ہے نا, لیونگ سٹینڈرڈ, وہ بھی بہتر ہو گیا. ڈی جی وارڈ سٹی اتھارٹی کامران لشاری کہتے ہیں اندرون لاہور کی بحالی اور خوبصورتی کا کام جاری ہے. 2023 ہمارے لیے بہت اہم ہوگا, اور ساتھ ساتھ 2 نئے جگہ جو 20-25 سال سے بند تھیں. ایک ہے برکت علی ہال سرکلر روڈ پر, یہ ایک تاریخی ہال ہے, اور ایک ہے جو اویکیو ٹرسٹ کے پاس تھا ہال, بریڈلے ہال, ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اس گلی کے مکانوں کے گراؤنڈ فلورز کو کرائے پر لے کر بیٹھک بنا دیا گیا ہے, جہاں سیاح آ کر لاہور کے پرانے کلچر کو بہت قریب سے محسوس کر سکتے ہیں. صاف ستھری گلی, جگہ جگہ لگے خوبصورت پھولوں کے گملے. سرجن سنگھ گلی سیاحوں کی توجہ کا خوب مرکز بنی ہوئی ہے. یہاں آئے سیاح کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی نہیں بلکہ یورپ کی کسی گلی میں گھوم رہے ہوں. کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ اسما شوکت, دنیا نیوز, لاہور. کراچی میں سی ویو سے 2 دریا تک خواتین بائک رائڈر ریلی کا انعقاد کیا گیا. 400 سے زائد خواتین رائڈر نے شرکت کی ہے. مزید بتائیں گے شہباز خان اپنے اس رپورٹ میں. کراچی سی ویو سے 2 دریا تک نکالے جانے والی ویمن بائک رائڈر ریلی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 400 سے زائد خواتین نے شرکت کی. منتظمین کے مطابق خواتین میں موٹر سائیکل چلانے کا شوق پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 5 سالوں سے ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ریلی میں شعبے سے تعلق رکھنے والی اداکاروں نے بھی شرکت کی اور خواتین رائڈرز کے حوصلے کو سراہا. جتنی لڑکیاں نظر آئیں گی بائک پہ, اتنی ہم لوگوں کو بھی کانفیڈنس ملے گا کہ ہم سیکھیں اور شاید بائک کا ہی استعمال کریں, کیونکہ ٹریفک ویسی کافی ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ خواتین بائک رائڈنگ میں بھی کسی سے پیچھے نہیں. شروع میں بہت مشکل ہوتی تھی, لوگ بولتے تھے لڑکی بائک چلا رہی ہے, دیکھتے تھے اور کچھ تھوڑا ویڈنگ بھی کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ کر کے اب الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. ریلی کے موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے.